काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये काशानाए बसीरत का ऑडियो बुक सेक्शन है। हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है मुहर्रमात इस्लाम, तालीफ हुज्जतुल इस्लाम सैयद मोहम्मद हुसैनी बहरानची, तर्जुमा मोहम्मद हसन जाफरी, तहज़ीब व तदवीन रज़ा हुसैन रिजवानी साहब। अब हम किताब का पार्ट नंबर 41 पढ़ेंगे। 174 अग़वा और बुर्दा फरोशी। अल्लामा हिल्ली लिखते हैं, शिया उलमा का इजमा है कि आज़ाद इंसान को बेचना हराम है और इसकी दलील रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। क़यामत के दिन में 3 किस्म के आदमियों का दुश्मन होगा। नंबर 1, वो आदमी जिस पर एहसान किया जाए और वो एहसान के बाद मोहसिन से खयानत करे। नंबर 2, वो आदमी जो किसी आज़ाद गुलाम इंसान को ग़ुलाम बनाकर बेचे फिर रकम खा जाए। नंबर 3, वो आदमी जो किसी मजदूर को मजदूरी पर लगाए और इससे पूरा काम ले मगर इसे पूरी उजरत ना दे। तज़किरतुल फ़िक़्ह जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 41। शहीद अव्वल लिखते हैं, आज़ाद इंसान की ख़रीद व फ़रोख्त हराम है अगरचा काफिर हरबी ही क्यों ना हो, ख्वाह अपने फ़रोख्त करने की इजाज़त ही क्यों न दे। आयतुल्लाह खुई तकमीलतुल मिनहाज मसला नंबर 259 में लिखते हैं, जो शख्स आज़ाद इंसान को ख्वाह छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, फ़रोख्त करे उसका हाथ काट देना चाहिए। जैसा कि शेख तूसी और फ़ुक़हा की एक जमात का यही फतवा है। शेख तूसी तनक़ीह में फरमाते हैं कि मशहूर फतवा यही है और अहादीस से भी इसकी तायीद होती है, जिनमें से चंद अहादीस की तरफ यहाँ इशारा किया जाता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के ज़माने खिलाफत में एक शख्स को लाया गया जिसने एक आज़ाद इंसान को फ़रोख्त किया था। आपने इसका हाथ कटवा दिया। शेख कुलैनी, शेख सुद्दूक और शेख तूसी ने अपनी किताबों में नकल किया है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि एक शख्स ने एक आज़ाद औरत अग़वा की और बेच डाली, ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे शख्स पर 4 तरह की हुदूद लागू होती हैं, जिनमें से पहली ये कि बउनवान चोर इसका हाथ काट दिया जाए। इस बात की तायीद अब्दुल्ला बिन तलहा की इस रिवायत से होती है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि 2 आज़ाद इंसान हैं, एक ने दूसरे को ग़ुलाम बनाकर एक जगह बेच दिया, दूसरी जगह दूसरे ने पहले को ग़ुलाम बनाकर बेच दिया, फिर दोनों अपने अपने मुल्कों को छोड़कर किसी दूसरे शहर भाग गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके हाथ काट देने चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे के लोगों और लोगों के अम्वाल के चोर हैं। नंबर 175 दाढ़ी मुंडवाना। आयतुल्लाह खुई अपनी किताब मिसबाहुल फ़िक़्ह में लिखते हैं, शिया, हनफी, मालिकी और हम्बली उलमा का दाढ़ी मुंडवाने की हुर्मत पर इज्तिमा है, जबकि शाफ़ई उलमा के नज़दीक दाढ़ी मुंडाना मकरूह है। इसकी हुर्मत की पहली दलील तो इजमा है और दूसरी दलील दीनदार अफराद की वज़ह क़तअ है। अहद रिसालत से लेकर आज तक हर दौर के दीनदार लोगों ने दाढ़ी रखी थी। आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम दाढ़ी को बड़ी अहमियत देते थे और दाढ़ी मुंडों से फासिकों जैसा बर्ताव करते थे और इन्हें आदिल नहीं समझते थे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के भाई
علی نے آپ سے پوچھا کہ کیا داڑھی منڈانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا رخساروں کی طرف سے کوئی حج نہیں ہے، البتہ سامنے سے نہیں منڈانی چاہیے۔ آیت اللہ خوئی نے اسی روایت کو اپنے فتوے کی اساس قرار دیا تھا۔ اس روایت کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں جن سے داڑھی منڈانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ہر دور کے فقہا نے ان حدیث سے استفادہ کیا ہے۔ شیخ صدوق رقم تراز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں منڈواؤ اور داڑھیوں کو رہنے دو اور یہودی کی وضع اختیار نہ کرو۔ من لا یذر الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129، بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 111۔ کافی میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسی داڑھی منڈاتے ہیں اور مونچھیں رکھتے ہیں، جبکہ ہم مونچھیں منڈاتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ الحدائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 559۔ صاحب وسائل الشیعہ نے کافی کے حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے داڑھی منڈائی تھیں اور مونچھیں لمبی کر رکھی تھیں اور وہ مونچھوں کو موڑا کرتے تھے، چنانچہ خدا نے انہیں مسخ کر دیا۔ ایسے ہی لوگ بنی مروان کا لشکر ہوں گے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364، وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مونچھوں کو لمبا نہ کرو کیونکہ شیطان اس میں چھپا کرتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کی سفیدی نور ہے، جو اس نور کو اپنے سے جدا کرتا ہے وہ خود کو نور اسلام سے جدا کرتا ہے۔ جو لمبی مونچھیں رکھے گا اسے نمبر 1 میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، نمبر 2 میرے حوض کا پانی پینا نصیب نہیں ہوگا، نمبر 3 قبر میں عذاب دیا جائے گا، نمبر 4 منکر نکیر کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ مواعظ عددیہ صفحہ نمبر 122۔ آیت اللہ خوئی نے مصباح الفقہ میں اور آیت اللہ نمازی نے مصدرک السفینہ میں لکھا ہے کہ کثرہ نے 2 ایلچی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں اور انہوں نے لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ رسول خدا نے ان سے فرمایا تم پر افسوس ہے، تم کو اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار کثرہ نے حکم دیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے تم مجھے داڑھی رکھنے اور مونچھیں ترشوانے کا حکم دیا ہے۔ مؤلف عرض کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین کی سیرت میں داڑھی رکھنے اور مونچھیں ترشوانے کی سنت دکھائی دیتی ہے۔ سیرت رسول اور سیرت ائمہ اہل بیت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کے حلیہ مبارک سے داڑھی منڈانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 176 ختنہ نہ کرانا۔ شہید ثانی مسالک میں لکھتے ہیں فقہا کے درمیان ختنہ کے وجوب کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے ختنہ کرانا والدین پر فرض ہے یا بلوغت کے بعد خود لڑکے پر فرض ہے۔ علامہ ہلی نے شرائع الاسلام میں پہلے قول کو اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والدین پر واجب ہے کہ بچے کے بالغ ہونے سے قبل اس کا ختنہ کرائے اور مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن ختنہ کرا دیا جائے۔ اگر 7ویں دن ختنہ نہ ہو سکے تو پھر بالغ ہونے تک یہ وجوب باقی رہتا ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ ولادت کے 7ویں دن بچے کا ختنہ کیا جائے۔ مسالک جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 402۔ نیز علامہ ہلی کتاب تحریر میں لکھتے ہیں بالغ ہونے تک ختنے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، اور صاحب جواہر الکلام فرماتے ہیں ختنے کے وجوب پر اجماع ہے اور یہ ضرورت دین و مذہب میں سے ہے۔ فقہ صادق جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 284۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے بچوں کا 7ویں دن ختنہ کراؤ، اس سے بچے کو پاکیزگی ملتی ہے اور بچے کے جسم پر گوشت جلد پیدا ہوتا ہے۔ غیر مختون کے پیشاب سے زمین نفرت کرتی ہے۔ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 24۔ نیز یہ کہ غیر مختون کے پیشاب سے زمین 40 دن تک پلید رہتی ہے۔ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 35۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے 7ویں دن اولاد کا ختنہ کراؤ تاکہ بچے پاکیزہ ہو سکے، کیونکہ غیر مختون کے پیشاب کی وجہ سے زمین خدا سے فریاد کرتی ہے۔ نمبر 177 جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں کلام۔
شیخ توسی لکھتے ہیں نماز جمعہ میں شریک ہونے والے پر واجب ہے کہ وہ امام کا خطبہ سنے اور خطبے کے دوران باتیں نہ کرے، کیونکہ جمعے کا خطبہ 2 رکعت کا قائم مقام ہے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں جس شخص تک امام جمعہ کے خطبے کی آواز پہنچ رہی ہو اس پر واجب ہے کہ خاموشی سے خطبہ سنیں۔ المقنع صفحہ نمبر 164۔ ابن ادریس ہلی فرماتے ہیں کہ خطبہ جمعہ خاموشی سے سننا واجب ہے، دوران خطبہ گفتگو کرنا حرام ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدا کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ابن حمزہ فرماتے ہیں کہ خطبوں کو خاموشی سے سننا واجب ہے اور دوران خطبہ گفتگو کرنا حرام ہے۔ مختلف الشیعہ صفحہ نمبر 214۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں خطبے کا غور سے سننا واجب ہے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس دوران کوئی گفتگو نہ کی جائے، اگرچہ اقوال یہ ہے کہ گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235۔ صاحب وسیل الشیعہ نے خطبہ سننے کے وجوب پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے اور شیخ صدوق کے حوالے سے لکھا ہے خطبوں کے دوران کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب خطبہ ہو رہا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نماز میں سمجھیں، کیونکہ جمعے کے دن نماز ظہر کی بجائے جو خدا نے نماز جمعہ واجب کی ہے، اور ظہر کی 2 رکعت پر 2 خطبات رکھیں اور 2 رکعت نماز باقی رکھی ہے، لہذا خطبات نماز کا ہی ایک حصہ ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 331۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ جو شخص خطبے کے دوران گفتگو کرے تو اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کی نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 331۔ نمبر 178، ظالمانہ وصیت کرنا، وصیت کو بدلنا۔ وصی یا ورثہ کی طرف سے وصیت کو تبدیل کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح وصیت کرنے والے پر بھی واجب ہے کہ وصیت میں عدل و انصاف کے تقاضوں پر عمل کرے، کسی وارث کو محروم نہ رکھے اور بلا وجہ کسی کو دوسرے وارث پر ترجیح نہ دے۔ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ دوسروں کو جھمیلوں میں ڈالنے کی بجائے انسان اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کر جائے تاکہ اسے جائیداد کے متعلق وصیت لکھوانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، اس کی بجائے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کر کے دنیا سے جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم مال رکھتے ہو اور موت کے آثار محسوس کرنے لگو تو ضروری ہے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے متعلق بھلائی کی وصیت کرو، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ جو کوئی وصیت سن کر اس میں تبدیلی کرے تو اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو وصیت کے وقت موجود ہوں اور وہ محسوس کریں کہ وصیت کرنے والا ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اگر وہ اسے راہ راست پر لے آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 تا 182۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی وصیت کرے کہ اس کا مال اللہ کی راہ میں دیا جائے تو اس کے مال کو وہیں خرچ کیا جائے۔ مرنے والا جس کے متعلق بھی وصیت کرے تو اس کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ مرنے والا خواہ کسی یہودی یا نصرانی کے متعلق بھی وصیت کرے تب بھی اس کی وصیت نافذ العمل رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وصیت میں تبدیلی کرنا گناہ ہے۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 14۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے وصیت لکھواتے وقت نا انصافی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وصیت کل مالیت کے 5ویں حصے سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے مال کا 5واں حصہ مقرر کیا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ 5واں حصہ عدالت اور میانہ روی ہے، 4تھا حصہ وارث پر دباؤ ہے اور تیسرا حصہ وارثوں پر ظلم ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 268 تک 270۔ ریان بن شبیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری بہن مر گئی ہے اور اس نے اپنی وصیت میں عیسائی فقراء کی مدد کا حکم دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی وصیت پر عمل کروں، لیکن عیسائی فقراء کی بجائے میں اس کی وصیت کی رقم مسلمان فقراء میں تقسیم کروں۔ امام نے فرمایا تم اس کی وصیت پر عمل کرنے کے پابند ہو، ورنہ خدا کے ہاں گناہگار پر قرار پاؤ گے۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 16۔
امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ اس کا غلام آزاد ہوگا، اور اس نے جو مالی وصیت کی ہے وہ اس کی کل دولت کا 1/3 سے زیادہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ غلام آزاد ہو جائے گا لیکن وصیت کو 1/3 تک محدود رکھا جائے گا۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 16۔ قرآنی آیات، روایات اور فقہ کے ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی وصیت میں غیر وارث افراد کو بھی شامل کرے تاکہ اس کا عمل نیکی پر تمام ہو۔ نمبر 179 محرمات احرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو پختہ تر کرنے کے لیے مسلمانوں پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ مثلا اس نے روزہ دار کے لیے دن کے وقت کھانا پینا اور جمع کرنا جیسی 10 چیزیں حرام کی ہیں، اور اس کا نتیجہ لعلکم تتقون کہہ کر بیان کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے تم میں تقوی کی روح پختہ تر ہوگی۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور جب کوئی حاجی میقات سے احرام میں حج باندھتا ہے تو اس پر احرام کی حالت میں 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ محرمات دراصل تقوی کی روح کو مضبوط کرنے اور تسلیم و بندگی کی خوب کو پروان چڑھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان پابندیوں کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج میں قربانی کا حکم دیا تو اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، خدا تک قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس تک صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 37۔ ذیل میں ہم محرمات احرام کی فہرست کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 صحرائی جانور کا شکار کرنا۔ نمبر 2 جمع اور ہر طرح کی جنسی لذت حاصل کرنا، خواہ بیوی سے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3 اپنا یا کسی دوسرے کا نکاح پڑھنا۔ نمبر 4 نکاح کا گواہ بننا۔ نمبر 5 استمنا کرنا۔ نمبر 6 خوشبو لگانا۔ نمبر 7 سرما لگانا۔ نمبر 8 آئینہ دیکھنا۔ نمبر 9 قسم کھانا۔ نمبر 10 زینت کے لیے انگوٹھی پہننا۔ نمبر 11 مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا۔ نمبر 12 مرد کے لیے ایسا جوتا پہننا جس میں پورا پاؤں چھپ جائے۔ نمبر 13 مرد کے لیے گردن اور سر کو کسی کپڑے سے ڈھانکنا۔ نمبر 14 مرد کے لیے راہ چلتے وقت سائے میں بیٹھنا۔ نمبر 15 عورت کے لیے زیور پہننا۔ نمبر 16 عورت کے لیے چہرے پر کپڑا ڈالنا۔ نمبر 17 جھوٹ بولنا، گالی دینا اور خود ستائی کرنا۔ نمبر 18 جسم پر رینگتے ہوئے جانور مثلا مکھی مچھر کا مارنا۔ نمبر 19 جسم پر تیل مالش کرنا۔ نمبر 20 جسم سے بال اکھاڑنا۔ نمبر 21 جسم سے خون نکالنا۔ نمبر 22 ناخون لینا۔ نمبر 23 دانت اکھاڑنا اگرچہ خون نہ بھی نکلے۔ نمبر 24 حدود حرم میں درخت یا گھاس کاٹنا۔ نمبر 25 حالت احرام میں ہتھیار لے کر چلنا۔ نمبر 180 میت سے متعلق محرمات۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں کہ غضب کردہ زمین میں میت کو دفن کرنا حرام ہے۔ زمین خواہ اصلاً غضب کردہ ہو یا اس کی منفیت کا تعلق کسی اور سے ہو۔ مثلا ایک شخص نے چند سالوں کے لیے زمین ٹھیکے پر دے رکھی ہو تو مستجار کی اجازت کے بغیر میت کو دفن کرنا حرام ہوگا۔ میت کو مسجد میں دفن کرنا حرام ہے اگرچہ مسلمانوں کے لیے تکلیف اور نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89۔ کافر اور اس کی اولاد کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے۔ اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے تو واجب ہے کہ ان کو مسلمانوں کی قبرستان سے باہر دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے۔ اگر غلطی سے مسلمان کافروں کے قبرستان میں دفن ہو جائے تو قبر کشائی کر کے مسلمان کی لاش نکال لیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں، اور اگر اس قبرستان میں ہونے کی وجہ سے میت کی توہین ہوتی ہو تو میت کو وہاں سے نکال کر منتقل کرنا واجب ہے۔ مسلمانوں اور ان کی اولادوں کی قبر کشائی حرام ہے، ہاں اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ان کے جسم میں خاک ہو چکے ہوں گے اور ان کے آثار مٹ چکے ہوں گے تو پھر قبر کشائی جائز ہے، لیکن انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبروں کو کھولنا مطلق حرام ہے، چاہے کتنا ہی طویل عرصہ بیت گیا ہو۔ اسی طرح امام زادگان، صالحین اور شہداء کی قبور جو مومنین کے لیے زیارت گاہ اور پناہ گاہ بن چکی ہو، ان قبور کا کھولنا بھی حرام ہے۔ قبر کشائی سے مراد میت کے جسم کا ظاہر کرنا ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94۔
آیت اللہ خمینی نے میت کے پسماندگان کے لیے جو احکام تحریر کیے ہیں انہیں ہم اختصار کے ساتھ یہاں نقل کرتے ہیں۔ بنابری احتیاط، پسماندگان کو منہ پر تماچے نہیں مارنے چاہیے اور اپنے چہرے کو خراشیں نہیں ڈالنی چاہیے اور اپنے سر کے بال نہ اکھاڑیں اور رونے کی آواز کو حد اعتدال سے زیادہ بلند نہ کریں۔ باپ اور بھائی کے علاوہ کسی دوسرے کی میت پر گریبان چاک کرنا حرام ہے۔ بعض بے اعتدالیوں کی وجہ سے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر عورت اپنے بال کاٹ ڈالے تو اس پر ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کا جو کفارہ ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر عورت اپنے چہرے پر خراشیں ڈالے اور چہرے سے خون نکل آئے بلکہ بنابر احتیاط اگر خون نہ بھی نکلے تو اس پر قسم کا جو کفارہ ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد بیوی یا بیٹے کی موت پر اپنا گریبان پھاڑ ڈالے تو قسم کا کفارہ دے، یعنی 10 فقراء کو کھانا کھلائے یا لباس پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر ان کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ نمبر 181 حرام روزے۔ شیخ توسی نے لکھا کہ 10 طرح کے روزے حرام ہیں۔ نمبر 1 عید فطر کے دن کا روزہ، نمبر 2 عید قربان کے دن کا روزہ، نمبر 3 جس دن معلوم نہ ہو کہ شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے، اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا۔ نمبر 4 جو شخص مینا میں ہو اس کے لیے ذی الحج کی 11 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ نمبر 5 جو شخص مینا میں ہو اس کے لیے ذی الحج کی 12 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ نمبر 6 جو شخص مینا میں ہو اس کے لیے ذی الحج کی 13 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ نمبر 7 گناہ کے لیے نظر کے طور پر روزہ رکھنا۔ نمبر 8 چپ شاہ کا روزہ رکھنا۔ نمبر 9 روزہ وصال یعنی 2 روزوں کے درمیان افطاری نہ کرنا۔ نمبر 10 پورا سال روزہ رکھنا کیونکہ اس میں کچھ دنوں کے روزے حرام ہیں۔ رسائل العشر صفحہ نمبر 219۔ محقق ہلی نے شرائع الاسلام میں مذکورہ بالا روزوں کے ساتھ کچھ اور روزے بھی حرام لکھے ہیں۔ نمبر 1 شوہر کی اجازت کے بغیر یا اس کے منع کرنے کے باوجود بیوی کا سنتی روزہ رکھنا۔ نمبر 2 آقا کی اجازت کے بغیر غلام کا سنتی روزہ رکھنا۔ نمبر 3 مستثنی مقامات کے علاوہ سفر میں روزہ رکھنا۔ نمبر 4 کچھ فقہا فرماتے ہیں کہ جب باپ اپنے بیٹے کو روزہ رکھنے سے منع کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر بیٹے پر روزہ رکھنا حرام ہے، اور اگر یہ باپ کے لیے ایذا کا سبب ہو تو پھر روزہ رکھنا مطلقاً حرام ہے۔ نمبر 5 بعض فقہا کے نزدیک عاشور کے دن متبرک یا مستحب میں موقت کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ جب روزہ مریض کے مرض میں اضافے کا موجب ہو تو مریض کے لیے، اور اگر روزہ صحت مند کے لیے بیماری کا موجب ہو تو صحت مند کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزے کے معین وقت کی مقدار میں کبھی بیشی کرنا بھی حرام ہے۔ نمبر 182 مساجد اور مقامات مقدسہ کے محرمات۔ نمبر 1 مساجد کو سونے کے ساتھ مزین کرنا حرام ہے۔ نمبر 2 مساجد میں تصویریں بنانا بالخصوص انسان اور حیوان کی تصاویر بنانا حرام ہے۔ نمبر 3 راستے پر قبضہ کر کے یا کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنانا حرام ہے۔ نمبر 4 اگر کسی نے مسجد سے کچھ اٹھوایا ہے تو واجب ہے کہ اسے مسجد میں واپس رکھ دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کسی دوسری مسجد میں رکھ دے۔ نمبر 5 اگر مسجد کے آثار باقی نہ رہے تب بھی اس کو ملکیت بنانا حرام ہے۔ نمبر 6 مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، اگر اتفاق سے نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب ہے۔ نمبر 7 مسجد کی ریت اور دوسرے اجزاء باہر نکالنا حرام ہے۔ نمبر 8 جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ ان لوگوں کے لیے مسجد میں کچھ رکھنا بھی حرام ہے، البتہ مساجد سے ان لوگوں کا گزرنا جائز ہے، لیکن مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے ان کا گزرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ محقق ہلی شرائع الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98۔ آیت اللہ گل پگائنی فرماتے ہیں مساجد کا نجس کرنا حرام ہے اور ان کا پاک کرنا واجب ہے، اور اس حکم میں مسجد کے تمام اجزائے زمین اور عمارت شامل ہے، اور احتیاط واجب ہے کی بنا پر مسجد کی بیرونی دیوار کا بھی یہی حکم ہے۔ حرم اور ذریعہ مقدس بھی مسجد کے حکم میں ہے۔ ہر وہ چیز جس کی تعظیم و احترام کرنا شریعت میں لازم ہو اور اس کو نجس کرنا اور اس کی حرمت کے منافی ہو، اس کا نجس کرنا حرام ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کی خاک اور تمام ائمہ
طاہرین علیہ السلام کی قبور کی خاک اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک کی توہین کرنا اور اس کو نجس کرنا قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی توہین کرنا، قرآن کریم کو نجس کرنا یا اس کی جلد اور غلاف کو نجس کرنا حرام ہے۔ کتب حدیث کا بھی یہی حکم ہے۔ مساجد کو یہود و نصارہ کا معبد قرار دینا حرام ہے اور اس میں مردوں کا دفن کرنا بھی حرام ہے۔ نمبر 183، بلاد کفر میں رہائش اختیار کرنا۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ دائرۂ کفر و شرک میں جب انسان اسلامی احکام پر عمل نہ کر سکتا ہو اور وہاں سے ہجرت کرنا بھی ممکن ہو تو وہاں رہائش اختیار کرنا حرام ہے۔ محقق کرکی نے جامع المقاصد میں اس مسئلے پر یہ اضافہ کیا ہے، اس فتوے کی بنیاد قرآن کریم کی اس آیت پر ہے، جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز اور ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا خدا کا ملک فراغ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی راستہ جانتے ہیں، قریب ہے خدا ایسوں کو معاف کر دے اور خدا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 97 تا 99۔ جامع المقاصد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 کی حدیث رسول سے منسوخ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس حدیث کا اپنا ایک پس منظر ہے جس کا تعلق جزیرہ عرب سے ہے۔ بہرنو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بلاد اسلام کو چھوڑ کر ایسی جگہ جا کر نہ رہیں جہاں وہ اسلام کے احکامات پر عمل نہ کر سکتے ہوں۔ جہاں اسلامی احکام پر عمل کرنا ناممکن ہو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ مستضعف اس حکم سے معذور ہیں۔ شہید اول لمہ میں لکھتے ہیں کہ جب بلاد کفر میں مسلمان شعار اسلام پر عمل نہ کر سکتے ہوں تو وہاں اس کا رہائش کرنا حرام ہے اور بلاد اسلامی کی طرف لوٹنا واجب ہے۔ نمبر 184، حرام اشعار۔ محقق ہلی نے لکھا ہے جو اشعار جھوٹ یا مومن کی توہین پر مبنی ہوں یا کسی مہوش محترمہ کے متعلق ہو، سناک لوگوں کی حوصناکی کو ابھارتے ہوں، ان کا پڑھنا حرام ہے۔ اگر یہ معانی نہ ہو تو اشعار پڑھنا مباح اور حلال ہے۔ البتہ زیادہ شعر پڑھنا اور اشعار کو گنگناتے رہنا مکروہ ہے۔ شرائع الاسلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 913۔ رہبران دین کے فضائل و مصائب پر مبنی اشعار اس سے مستثنی ہیں۔ محمد و آل محمد کے حق میں اشعار کہنے والے شاعر کا بڑا اجر ہے۔ کچھ روایت میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص آل محمد کے فضائل اور مصائب میں ایک بیت لکھے گا خدا اسے جنت کا ایک بیت عطا کرے گا۔ قرآن مجید نے ظالم حکام کے خوشہ چین شاعروں کی مذمت کی ہے جبکہ مومن شاعروں کو اس سے مستثنی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترایا کرتے ہیں؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترا کرتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جو سنی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ وادی وادی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں؟ البتہ وہ لوگ مستثنی ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لیا، اور عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 221 تا 227۔ ملا فیض کاشانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، شیاطین گمراہی کے اماموں کو گھیرے رہتے ہیں اور ان کے پاس جھوٹی باتیں لے کر جاتے ہیں، اور اتنی تعداد میں فرشتے ہر روز دن رات ہدایت کے اماموں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ مجموع بیان میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے
شاعرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے وہ شاعر مراد ہیں جو علم و دانش سے بے بہرہ ہیں، لہذا خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ اس سے داستان گو مراد ہیں۔ شاعر ہلکی پھلکی صحبتوں اور محفلوں میں اپنی گمراہ کن باتیں دین خدا میں شامل کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ لوگ ہر موضوع پر شعر و شاعری میں اظہار خیال کرتے ہیں اور بلبل ہزار داستان بن کر چہکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ آل محمد کے حقوق کے غاصب ہیں۔ فیض کاشانی لکھتے ہیں وادی وادی گھومنے والے شاعر خیالی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں اور بے برکی اڑاتے ہیں، جس طرح کے ظالم بادشاہ کے خوشے چین شعرا اس کی تاریخ میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں۔ تفسیر صافی صفحہ نمبر 899۔ مولف عرض کرتا ہے کئی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شب جمعہ، روز جمعہ، ماہ رمضان اور عام طور سے رات کے وقت اشعار پڑھنا مکروہ ہے، البتہ کچھ روایات میں استثناء ہے، اور کہا گیا کہ ان اوقات میں محمد و آل محمد کا قصیدہ یا مسیح پڑھنا اور حکمت آمیز اشعار پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ صاحب ہدایت نے خلف بن حماد سے نقل کیا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے احباب آپ کے جد سے منسوب ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ شب جمعہ، روز جمعہ، ماہ رمضان اور رات کے وقت اشعار پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کے والد گرامی کا مرثیہ پڑھوں، جبکہ یہ ماہ رمضان ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تو میرے والد کی مرثیہ خوانی جمعے کی راتوں، ماہ رمضان اور باقی ایام میں کرو، خدا تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ نمبر 185، خلقت کو تبدیل کرنا۔ جب اللہ نے شیطان پر لعنت کی تھی اور اس نے اللہ سے روز قیامت تک کی مہلت مانگی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تجھے وقت معلوم تک مہلت دی جاتی ہے۔ اس وقت شیطان نے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا تھا، اور اس کا ایک منصوبہ یہ تھا کہ میں بنی آدم کو حکم دوں گا اور وہ ضرور خدا کی خلقت کو تبدیل کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد امر خدا میں تبدیلی ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد دین خدا میں تبدیلی ہے۔ علامہ تبریسی مجموع البیان میں فرماتے ہیں کہ ان دو روایات کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے۔ دین خدا کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، خدا کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ اور اس کا مقصد حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بانجھ بنانا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ہاتھ اور منہ پر نقش و نگار بنانا مراد ہے۔ الحاصل شیطان بنی نوع انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ فساد خلقت میں تبدیلی اور دین میں تبدیلی میں الجھا رہے۔ اس طرح کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ہم تفسیر عیاشی کی روایت پیش کرتے ہیں۔ جناب جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس پہلا فرد ہے جس نے گریہ کیا، خوشی کا اظہار کیا اور گیت گائے جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسایا اور انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو ابلیس نے خوشی کا اظہار کیا، اور جب حضرت آدم جنت سے نکلے تو اس نے گیت گائے، اور جب حضرت آدم نے زمین پر قرار پکڑا تو اس نے گریہ کیا اور حضرت آدم کو جنت کی نعمتیں یاد دلائیں۔ حضرت آدم نے خدا سے عرض کیا پروردگار تو نے میرے اور ابلیس کے درمیان دشمنی ڈال دی ہے، اور ابلیس اتنا طاقتور دشمن ہے کہ میں جنت میں رہ کر بھی اسے شکست نہیں دے سکا۔ اب اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کر سکوں گا، مجھے اس کے مقابلے میں قوت عطا فرما۔ خدا نے حضرت آدم سے فرمایا میں گناہ کے بدلے ایک گناہ کی سزا دوں گا، اور ایک نیکی کے بدلے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دوں گا۔ حضرت آدم نے عرض کیا پروردگار مجھ پر اپنا مزید کرم فرما۔ خدا نے فرمایا جب بھی تیری نسل میں سے ایک فرد پیدا ہو تو اس کی حفاظت کے لیے میں 2 فرشتے مقرر کروں گا۔ حضرت آدم نے عرض کیا کہ پروردگار مجھ پر اپنا مزید کرم فرما۔ خدا نے فرمایا میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، اور ان کے گناہ معاف کرنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہوگا۔ حضرت آدم نے عرض کیا پروردگار میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا پروردگار
تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی ہے، اور اگر تو نے مجھ پر اپنا فضل نہ کیا تو میں اس پر قابو نہ پا سکوں گا۔ اس وقت آواز قدرت آئی، نسل آدم میں جب ایک فرد پیدا ہوگا تو تب تیری نسل میں 2 افراد پیدا ہوں گے۔ ابلیس نے کہا پروردگار اور کرم فرما۔ خدا نے فرمایا تجھے اختیار ہوگا کہ تو ان کے خون کی طرح ان کے رگو پے میں سرایت کر سکے۔ ابلیس نے کہا پروردگار اور کرم فرما۔ خدا نے فرمایا تجھے اور تیری نسل کو بنی آدم کے سینوں میں رہنے کا اختیار ہوگا۔ ابلیس نے کہا پروردگار اور کرم فرما۔ خدا نے فرمایا تجھے اختیار ہوگا کہ تو بنی آدم کو لمبی چوڑی خواہشوں کے جال میں پھنسا سکے اور آخرت فراموش کرا دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے وعدے، دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276۔ اب آئیے خلقت کی تبدیلی کے متعلق فریقین کی روایت کا جائزہ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر نقش و نگار بنوانے والوں پر لعنت کی، اور جو دانتوں کی خوبصورتی کے لیے لوگوں کے دانتوں کو باریک اور چھوٹا بناتے ہیں ان پر بھی لعنت کی، اور جو انہیں اپنے دانت باریک اور چھوٹا کرنے کی اجازت ہے ان پر بھی لعنت کی۔ روایت میں ہے جو لوگ اپنے دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کے درمیان فاصلہ کرواتے ہیں ان پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نامسا اور متنمسا پر بھی لعنت کی ہے۔ نامسا ابرو باریک کرنے والی عورت کو کہا جاتا ہے، اور متنمسا ابرو باریک کرنے کی اجازت دینے والی عورت کو کہا جاتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ خدا نے اس عورت پر لعنت کی ہے جو ایک بال دوسری کے بالوں سے چسپا کرتی ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت کی ہے جو دوسری عورت کے بال اپنے بالوں سے ملا کر خوش ہوتی ہے۔ نیز احادیث میں واشمہ اور محتشمہ یعنی بدن میں سوئیاں چبھو کر نقش و نگار بنوانے والے اور بنانے والی عورت پر بھی لعنت کی ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ بعض شیعہ فقہا نے کہا کہ اس سے کراہیت کا سبب یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ نہ ہو تو اس کے نقش و نگار کی وجہ سے لوگ اس پر تہمت لگائیں گے، اور اگر عورت شادی شدہ ہو تو اس طرح سے وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، البتہ اگر شوہر کی اجازت سے ایسا کرے تو حرام نہیں ہے۔ ہمارے کچھ معاصر فقہا نامسا، واصلہ اور واشمہ کے متعلق فرماتے ہیں اگر یہ صرف مستلزم حرام ہو یا دھوکہ دینے کا سبب ہو تو حرام ہے، لیکن وانج بنانا اور جنس تبدیل کرنا قطعاً حرام نہیں ہے۔ مؤلف پرداز ہے، مذکورہ بالا روایات اور لعنت کے الفاظ سے حرمت کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شبہات سے دور رہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شیعوں کو نصیحتیں۔ کچھ احباب کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم اس کتاب کا اختتام ان نصیحتوں پہ کرنا چاہتے ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو فرمائی تھیں۔ بحار الانوار دوسری کتب حدیث میں مرقوم ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب علی بن حسین بن بابویہ قمی یعنی شیخ صدوق کے والد محترم کو جو قم میں دفن ہے ایک خط لکھا تھا۔ خط مبارک کے متن کا ترجمہ حسب ذیل ہے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، اور احسن الخالقین اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی بہترین مخلوق محمد اور ان کی پاک عطرت پر درود ہو۔ اما بعد، اے علی بن حسین قمی، تم شیخ قابل اعتماد اور ہمارے فقیہ ہو۔ اللہ تمہیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے تمہاری نسل میں صالح اولاد قرار دے۔ میں تمہیں حسب ذیل امور کی نصیحت کرتا ہوں۔ نمبر 1 تقوی کی، نمبر 2 نماز کی، نمبر 3 زکوٰۃ دینے کی، نمبر 4 لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی، نمبر 5 غصے پر قابو رکھنے کی، نمبر 6 صلہ رحمی کی، نمبر 7 بھائیوں سے غم گزاری کرنے کی، نمبر 8 دکھ سکھ میں بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرنے کی، نمبر 9 جاہلوں کے ساتھ بردباری سے پیش آنے کی، نمبر 10 دین میں غور و فکر کرنے کی، نمبر 11 معاملات میں پرعزم رہنے کی، نمبر 12 قرآن سے وابستہ رہنے کی، نمبر 13 حسن سلوک سے پیش آنے کی، نمبر 14 عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہیں، مگر ان کی جو خیرات
یا نیک بات یا لوگوں میں اصلاح کرنے کو کہے۔ نمبر 15 تمام فحش باتوں سے دور رہنے کی۔ نمبر 16 پابندی سے نماز شب پڑھنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ علی نماز شب پڑھتے رہنا، اور آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر فرمایا تھا جو کوئی نماز شب کو حقیر تصور کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم میری نصیحت پر عمل کرو اور میرے تمام شیعوں سے کہہ دو کہ وہ بھی میری اس نصیحت پر عمل کریں۔ نمبر 17 صبر کرنے کی۔ نمبر 18 انتظار فرج کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج مہدی ہے۔ ہمارے شیعہ اس وقت تک غمگین رہیں گے جب تک میرے فرزند مہدی کا ظہور نہ ہوگا، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لہذا اے میرے شیخ اور اے معتمد، اے ابو الحسن علی، ہمارے تمام شیعوں کو صبر و شکیبائی کا حکم دو، اس لیے کہ زمین خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس زمین کا وارث بنائے، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تم پر اور ہمارے تمام شیعوں پر میرا درود و سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، وہی ہمارا بہترین سرپرست اور بہترین مددگار ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔